वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे तंबाकू नोशी के हवाले से। टोबैको खाने की या सूंघने की बहुत सी इकसाम है। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से चीज़ आ गई जो लोग आज घर घर तक पहुँच चुकी है और इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख़ातीन हैं। और ये मामला है क्या, कहाँ से चला, किधर से आया टोबैको? तो जनाब आपको लेके चलते हैं 8 से 6000 साल कबल। बहुत पुरानी रिवायत है, कभी कुछ कहा जाता है, कुछ रिसर्च कुछ बताती हैं, लेकिन टोबैको हज़ारों साल पहले से ही इनहेल या च्यू किया जा रहा है। सदियों पुरानी ये जो रिवायत है, 15th सेंचुरी में गोरों ने इसको मुतारिफ जो करवाया, चाइना के लोगों ने मुतारिफ करवाया। लेकिन जो कहा जाता है कि 1556 में एक इंग्लिश सेलर था जो कि शिप चलाने वाले लोग होते हैं, उसने सबसे पहले इसको टोबैको को प्रैक्टिस करके दिखाया, जो नाक से मुंह से इनहेल करते हुए स्मोक करते हुए देखा पाया गया। मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। कुछ का कहना है कि जीन निकॉट स्पेनिश था, जो फ्रेंचमैन था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। लेटर ऑन ये गया वॉल्टर रेले, जो कि एक इंग्लिश गाय था, और 1560 में 1560 में उसने इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस भी करवाया, और इसी नाम से यानी कि वॉल्टर के नाम से फिर एक ब्रांड भी बना टोबैको का, जो कि बहुत अरसे तक रूल करता रहा टोबैको इंडस्ट्री में। अगर हम ब्रिटिश की बात करें, बरतानिया की बात करें, तो सिगरेट को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ज़ुबान ज़द-ए-आम वहाँ पर रहता है, हे गाय गिव मी अ फैग, यानी कि सिगरेट को फैग भी बोला जाता है वहाँ पे। तो जनाब बढ़ते बढ़ते ही मामला यहाँ तक पहुँचा कि असल में जब वॉल्टर ने इन्वेंट किया इसको, तो उसकी इन्वेंशन ऐसी थी कि समझा जा रहा था कि गैस के अखराज के लिए इसको इन्वेंट किया गया है। जब उसने सिगरेट पिया, जब उसने स्मोक किया, टोबैको जब उसके मुंह से धुएं की सूरत में बाहर आया, तो उसके मुलाजिम ने फौरी तौर पे उसके मुंह पे पानी डाला, शायद इसके मुंह में आग लग गई है। दैट वाज अ फनी इंसिडेंट, लेकिन हकीकत में ये कहाँ तक पहुँचा, आज आप भी इसके बारे में जान सकते हैं कि हर दूसरा शख्स आपको स्मोक करता नज़र आता है। इसके बाद जनाब फिर ये स्टाइल बनता गया, उम्रा ने इसको शुरू में इनिशियली अपनाया, फिर होते होते यंगस्टर्स इसमें शामिल हो गए, सारे तबका फ़िक्र के लोग शामिल हो गए, और अब तो ये इसको स्टाइल के तौर पे लोग अपनाते हैं। और महंगे ब्रांड का टोबैको का पैक जब आपके पास हो तो आपकी शख्सियत को पुरकशिश समझा जाता है। अगर टोबैको का ब्रांड आपके पास पैक अच्छा नहीं है तो लोग कहते हैं बस ठीक है, सस्ता सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा जी, 31 मई फिर ख़ास तौर पर आगाही के दिन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा जो कैंपेन चली आगाही मुहिम के हवाले से कि दुनिया भर में लाखों अमवात होती हैं, लोग एडिक्ट हो रहे हैं। जो सिगरेट पी रहे हैं वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, जो सिगरेट नहीं भी पी रहे उनका भी नुकसान हो रहा है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताऊं, हर 6 सेकंड के बाद तंबाकू से मौत हो रही है। टोबैको की कोई भी फॉर्म हो, च्यू हो, इनहेल हो, स्मोक हो, हर सूरत में जो भी टोबैको इनहेल कर रहा है मौत हो रही है 6 सेकंड के बाद। दुनिया भर में सालाना करोड़ों अमवात होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो रिसर्च की गई, 36.7% जो मेल रेशो है इसमें सिगरेट स्मोक करने वालों की या टोबैको इनहेल करने वालों की वो है, और 7.8 इसमें ख़वातीन शामिल हैं। अब चूंकि ये इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है जो कि दुनिया भर में रूल कर रही है, टैक्स पे कर रहे हैं लोग, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना अब मुश्किल हो चुका है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो करता है वो चीन है, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है टोबैको की, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है, ग्रेजुअली फिर सो ऑन अदर मुल्क इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब चूंकि मुनाफा बख्श है और लोग इसकी फसल काश्त करते हैं, जबकि दूसरी अगर वो इंडस्ट्रियल क्रॉप या जो भी चीज़ें ऐसी जो हार्वेस्ट करते हैं उनमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आता। जो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर आप एक क्रॉप लगाते हैं 50 से 60 हज़ार रुपए की विद इन 3 मंथ्स, एक स्पेशल सीज़न जो है, जो मई तक का अब जो सीज़न है इसमें इसको क्रॉप कर लिया जाता है इस फसल को, इसके बाद आपको कम से कम 3 लाख तक का प्रॉफिट आता है। ये एक सर्वे के मुताबिक है। इस वजह से लोग ज़्यादा इसमें इंडल्ज भी होते नज़र आते हैं। अच्छा, अब सिगरेट जो है ये बीमारियों की आमाजगाह तो है। एक सिगरेट की वजह से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं
یا آپ بہتر جانتے ہیں, ہم بھی گاہے بگاہے میڈیا کے لوگ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور سگریٹ نوشی آپ تو کرتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, آپ اپنے پیاروں کو بھی اس کا نقصان دیتے ہیں, اپنے کولیگز کو بھی نقصان دیتے ہیں, ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان دیتے ہیں. اسی لیے اب باقاعدہ کمپارٹمنٹ علیحدہ کر دیے گئے ہیں. آپ پلین میں جائیں, آپ ٹرین میں جائیں, گورنمنٹ کی طرف سے آگاہی پلانز دے دیے گئے ہیں, ریسٹرکٹڈ ایریاز کر دیے گئے ہیں. ہوٹلز یا ریسٹورنٹس میں جائیں, وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی کے لیے, تمباکو نوشی کے لیے یہ جگہ علیحدہ ہے, وہاں پہ آپ اسموک کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں 3 کروڑ جو حکومتی سالانہ ایک تخمینہ اندازہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو رہتے ہیں اسموکنگ کے حوالے سے, اور جو ریونیو ہے جناب 376 ارب روپے کا ریونیو اس سے جنریٹ بھی ہوتا ہے. یہ 2021 تب تک کے سٹیٹسٹک تھے, ابھی لیٹسٹ جو مزید اپڈیٹ ہوں گے آپ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تندرستی کی تو وہ 1000 نعمت ہے. اسلام سب سے ہمارا خوبصورت مذہب, دین جس میں ممانعت دی گئی ہے کسی بھی ایسے نشے کی. اگر ہم سگریٹ نوشی کی بات کر لیں تو ایک چیز جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نے سگریٹ پیا, اسموک کی ہم نے, اور ہم فوراً مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے, ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اسموک کیا ہوتا ہے. صرف ایک کلی کر لینا, گاگل کر لینا, اور آپ نے کہنا کہ جی میں نے تو کلی کر لی. آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے جسم سے, آپ کی باڈی سے ساری اسموک کی وہ اسمیل آتی ہے, اور پھر آن ٹاپ آف دس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ ان ساری باتوں کے بعد میں اپنے معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں, اور آن لائن جو ہمیں ایکسپرٹس جوائن کریں گے ان کا بھی آپ کو تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عرفان رحمان صاحب جو کہ لائف کوچ ہیں, ٹرینر ہیں. سر السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سے گفتگو بھی کریں گے, اور ہمیں لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر صداقت علی صاحب, ممتاز ماہر منشیات ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم رابطہ کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد مجتبیٰ صاحب سے جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری, گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل. تو ابھی چلتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر آپ سے فرمائے گا, سگریٹ نوشی کے نقصانات سے تو کون ہے ایسا جو واقف نہیں ہے؟ میں نے پورا ایک لیکچر جھاڑ دیا ہے جو کہ عموماً سب کو پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جب آپ پہ ذمہ داری ہو تو اس کو ایڈ آن کرنا, بتانا ضروری ہوگا. یہ بتائیے کہ جو نوجوان ہماری نسل ہے اس عادت کا بہت شکار ہوتی جا رہی ہے, either they are any gender, میل ہو فیمیل ہو, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, آپ لائف کوچ بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, آپ بڑا قریب رہتے ہیں ایسے ایشوز کے لوگوں کے, فرمائیے گا. نوید صاحب, ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ تمباکو کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے, اور ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ ہزاروں سال سے جاری ہے. جی, اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. کبھی یہ حکے کی شکل میں پاپولر تھا, 20ویں صدی میں سگریٹ جسے ہم بولتے ہیں وہ اس کی صدی تھی, 20ویں صدی سگریٹ کی صدی تھی. اور اس میں میڈیا نے, جس کے آپ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں, تو اس میڈیا نے کافی اس زمانے میں اس کو پروموٹ کیا. اگر اس زمانے کے اگر آپ یہ جو ایڈز ہیں, ٹی وی کمرشلز آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو مختلف برانڈز کے ایسے خوبصورت کمرشلز نظر آئیں گے, دل لبھانے والے کمرشل نظر آئیں گے. جی, جو جیسے جیمز بانڈ کی فلموں میں بھی وہ سین اور وہ گلیمر آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو سگریٹ کے ایڈ میں نظر سگریٹ کے کمرشلز میں نظر آتا تھا. اب پھر ہم داخل ہو گئے ہیں آئی ٹی کی ایج میں, اس صدی میں, تو اس کی شکل اب تھوڑی سی بدل گئی ہے. پھر یہ ہوا کہ WHO بھی ذرا زیادہ فعال ہو گیا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی فعال ہو گئی, اس نے بھی کافی جو ہے وہ مزاحمت کی اور کافی سیمینارز کیے, جیسے یہ ورلڈ ہیلتھ ڈے ایک اناؤنس کر دیا, اور بہت سا لٹریچر ڈیولپ کیا, بہت ساری ریسرچ ہوئی, تو کافی رولا پڑ گیا. جی, تو سگریٹ کا جو امیج ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹارٹ بھی ہو گیا. یعنی لوگوں نے اس کو صرف گلیمر کی بجائے ایک تباہی اور موت کا سامان بھی سمجھنا شروع کر دیا. تو اب ضروری تھا کہ جو یہ ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے, اس کی سروائیول کے لیے کہ اس کی شکل بدلی جائے, اس کو ایک نئے انداز میں انٹروڈیوس کرایا جائے, تاکہ جو آنے والی نسل ہے جو اب زیادہ اویئر بھی ہے, جو بہت ساری ریسرچ جو ہے گوگل سے یا یوٹیوب سے
وہ دیکھ لیتی ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ نہیں اب آپ ویپنگ کر لیں, اٹ از مچ ہارم لیس ایز کمپیئر ٹو دا سگریٹ. جی. یا ISOQ ایک اور فارم ہے جو ابھی جدید ترین فارم انٹروڈیوس کرائی گئی ہے تمباکو کی دنیا میں, کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں یا اس کے نقصانات جی 90% کم ہیں یا 70% کم ہیں. تو یہ ساری جو جد و جہد ہے یہ دراصل تمباکو کے سروائیول کی جد و جہد ہے. ٹھیک ہے سر, سوری ٹو کٹ یو, ویپ کا آپ نے ذکر کیا, اس پہ ڈیفینیٹلی گفتگو اب ضروری ہو جائے گی کیونکہ میں نے آثار قدیمہ کے تو آثار بتائے, اب اس دور پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ہمارے ایک اور گیسٹ ڈاکٹر صداقت علی صاحب جو کہ ممتاز ماہر منشیات ہیں. ان سے گفتگو کے بعد ڈیفینیٹلی میں آپ کی طرف آؤں گا. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کیونکہ ہم ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم عوامی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی جو 31 مئی کو خاص طور پہ اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں اور وہ لوگ جو سگریٹ نہیں بھی پیتے لیکن وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ تمباکو تو مضر صحت ہے, اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے, اس سے انسانی جو جان ہے اس کو خطرات بھی لاحق ہیں, اور اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کیا اس طرح کرنا, یہ عمل کرنا, یہ پریکٹس رکھنا کہ خود بھی ٹوبیکو جو ہے انہیل کرنا اور اپنے ارد گرد وہ لوگ جو ٹوبیکو نہیں پیتے ان کو بھی انہیل کروانا اور کسی نہ کسی صورت میں ان کو بھی نقصان دینا, اس بارے میں کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ تو خودکشی ہے سیدھی سیدھی؟ اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسے ایکٹیو سموکنگ اور پیسیو سموکنگ کہہ سکتے ہیں. جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے, ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایک فوری ریلیف چاہتے ہیں اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ایک یہ تاریخی ڈرگ ہے, ہربل ڈرگ ہے. گاؤں دیہات میں بھی لوگ حقہ پیتے ہیں تو اس میں یہی تمباکو ہوتا ہے, اور اس کی کئی شکلیں ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. نسوار میں تمباکو ہوتا ہے, پھر وہ چھالیا منہ میں جو ڈالا جاتا ہے اس میں تمباکو ہوتا ہے. تو اصل جو چاہتے ہیں وہ پیغام ہے ان کا وہ اپنے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے موڈ کو فوری طور پر سنوار لیتے ہیں, اور اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہیں جانتے کہ کس قدر بڑی ہے اور اس سے ان کی زندگی کس قدر روگی ہو سکتی ہے. اور دوسرے لوگوں جیسے گھر میں بچے ارد گرد اگر موجود ہیں تو ہوا میں جو دھواں ہوتا ہے اس کے اندر بھی نکوٹین ہوتی ہے, اور ایک پیسیو سموکنگ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اس محفل میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے, اور اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے, کیونکہ اپنے آپ کو اگر ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر وہ جو خودکشی والی بات کہی ہے تو وہ بہت ہی تشویشناک ہے کہ لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ذاتی طور پر نقصان دہ ہوتے ہیں ان کے لیے. تو جاننے کی بات یہ ضروری ہے کہ لوگ تمباکو نوشی کیوں کرتے ہیں. جی, لوگ تمباکو نوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا موڈ اچھا نہیں رہتا اور وہ اس کو سٹیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں, تحریک دینا چاہتے ہیں, اور ان کو اس کے صحیح طریقے موجود نہیں ہیں. حالانکہ بڑی آسانی سے اگر کوئی صبح شام واک کر لے تو اس کو کبھی ٹباکو کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, اور پھر اگر اپنے نیند کو سنوار کے رکھے, رات 10 بجے سو جائیں تو بھی بہت بہتری آئے گی, اور موڈ کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے ہی موڈ بہتر ہوگا. پھر ریلیشن شپ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو تال میل ہے گھر میں اور کام کی جگہ اور دیگر جگہوں پر, اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ تمباکو نوشی کا نعم البدل ہیں. لیکن لوگ کوئی فکس چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ بس ایک بٹن دبائیں اور سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس لیے انجانے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کس چیز میں شرکت کر رہے ہیں, اور ایک دفعہ جب تمباکو نوشی شروع ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کی مشکل ترین ایڈکشن ہے. اسے چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے ہیروئن کو چھوڑنا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ اگر وہ ابھی تک سموکنگ نہیں کر رہے تو وہ اس سے باز رہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ سموکنگ کرنے لگتے ہیں تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک وقت جی سر, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سی صورتیں ڈفرینٹ,
آنے لگ گئی ہیں, کچھ انہیل کی جاتی ہیں, کچھ چیو کی جاتی ہیں, کچھ سموک کے ذریعے اندر انٹیک کی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی چیزیں بھی چینج ہوئیں. سگریٹ آیا, پھر سگریٹ کی ڈیفرنٹ فارمز آ گئیں, پھر رزلا آ گیا, پائپ آ گیا, شیشہ آ گیا, انہیل کرنے والی چیزیں آ گئیں. سر یہ کتنی خطرناک ہیں؟ کچھ لوگ انہیل کر رہے ہیں, کچھ لوگ سموک کر رہے ہیں, کچھ لوگ چیو کر رہے ہیں. یہ اس کے بارے میں بھی ذرا فرمائیے. دیکھیے, سب جو چیزیں یہ کی جاتی ہیں اس میں بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نکوٹین کو اپنے خون میں پہنچانا. جی. اور اس میں جب سگریٹ کے ذریعے کوئی نکوٹین اپنے خون میں پہنچاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اور ایسے کیمیکل بھی خون میں پہنچتے ہیں اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں, جس سے براہ راست پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں. لیکن اصل چیز تو نکوٹین ہے جس کی طلب میں لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں اور یہ کام جاری رکھتے ہیں. اور نکوٹین بنیادی طور پر ایک سینٹرل نروس سسٹم کا سٹیمولنٹ ہے جو کہ پہلے اوپر اٹھاتا ہے دماغ کو اور پھر نیچے گراتا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بار بار آپ سگریٹ پی کے اسے اوپر اٹھاتے ہیں اپنے دماغ کی تحریک کو, اور تھوڑی دیر کے بعد دماغ پھر نیچے گرنے لگتا ہے, اور پھر یہ اس کے اوپر ایک ایسی ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے کہ ذرا سی پریشانی ہوئی تو اپنی جیب پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ سگریٹ کی ڈبیا کس جیب میں ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دماغ پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے سگریٹ پینے سے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کی سگریٹ کی ڈبیا کس جیب میں ہے, اور وہ ساری جیبیں تلاش کر کے جی تو کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے طریقے ہیں, جو جیسے نسوار کا طریقہ ہے, یا جو سونف سپاری میں یہ اس طرح کی چیزوں میں یہ ملایا جاتا ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں جہاں پہ خوشبودار ٹباکو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک سگریٹ ہوتا ہے. سب طریقے جو بھی استعمال کر لیں, آخر تو آپ اپنے آپ کو ایک نقصان دہ چیز کا سامنا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, جبکہ اس کا بڑا آسان سا علاج ہے کہ اگر آپ اپنے طرز زندگی میں کوئی تبدیلیاں لے آئیں تو آپ کو کبھی بھی کسی نشے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. سگریٹ کا نشہ ہو یا دیگر نشے, ہماری نظر میں یہ سب ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, کچھ عرصے سے ہم الیکٹرانک سگریٹس کو بہت دیکھ رہے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے بھی پی رہے ہیں, ینگسٹرز ہیں, بڑے لوگ ہیں. جو چین سموکرز تھے ان کا کہنا اب یہ ہے کہ نکوٹین کا بڑا تھوڑا سا لیول ہے اس میں, یہ نقصان دہ نہیں ہے, آلدو کہ وہ نقصان دہ ہے. اس پہ روشنی ڈالیے. یہ تو الیور کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, یہ تو ٹریپ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی اس میں کم ہے, اس میں زیادہ ہے, یہ اس طریقے سے بدبو نہیں آتی, اس طریقے سے بدبو آتی ہے. تو یہ سارے جو بھی طریقے ہیں وہ اپنے گاہکوں کو لبھانے کے طریقے ہیں, ان کو ٹریپ کرنے کے طریقے ہیں, اور لوگ ٹریپ ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے بہت تیز لائف سٹائل ہے. اگر آپ اس کا مقابلہ 100 سال پہلے سے کریں تو ہر چیز بہت آہستہ آہستہ ہوتی تھی ہمارے ارد گرد اور ہمارے ساتھ, اور ہم اس سے کوپ کرنے میں یا معاملات کو نپٹانے میں کوئی زیادہ مشکل محسوس نہیں کرتے تھے. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو وقت کی کمی کا سامنا بڑا محسوس ہوتا ہے, دوسرا مقابلہ بڑا سخت نظر آتا ہے. تو ہمیں نیو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو جو نیور اسکلز ہیں وہ لازمی ہے کہ ہم سیکھیں, کیونکہ 21ویں صدی میں رہتے ہوئے اگر ہم 20ویں صدی کی اسکلز کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب نشے ہماری زندگی کا لازمی جزو ہوں گے کہ صبح اٹھیں گے تو سگریٹ پیئیں گے, تو پھر ہم واش روم جا سکیں گے, اس کے بعد چائے پیئیں گے, کافی پیئیں گے, پھر سارا دن سگریٹ چلتا رہے گا, شام کو شراب پیئیں گے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے کارآمد لوگ اور بڑے فنکشنل لوگ اور زبردست لوگ ان عادات میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ضرور یہ بہت ہی فکر انگیز بات ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین کو. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ صبح ارلی مارننگ اٹھے, ایمپٹی سٹمک آپ نے اسموک انہیل کرنی ہے, ٹوبیکو لینا ہے آپ نے, یہ بھی ایک کلاس ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھانا کھایا ہے, ایک آدھا فیگ لے لیں, اسموک لے لیں, سگریٹ پی لیں تو یہ ذرا ڈائجیشن کے لیے اچھا ہو جائے گا. گریجولی بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں آپ کو مختلف ایڈکشنز کی طرف لے کے جاتی ہیں اور نشوں کی طرف لے کے جاتی ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, لفظ خود بولتے ہیں, جیسے ایڈکشن کا لفظ ہے تو اس کا
ہے ایڈ ہو جانا کسی سے, ایڈکشن یعنی ایڈ ہو جانا, کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا. اور جب آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پھر کٹ بھی جاتے ہیں. تو یہ نشئی کا جو لفظ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو کسی شے کے ساتھ جڑ جانا یا کسی شے کا حصہ بن جانا. تو جب ہماری آئیڈینٹی یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کسی نشے کے سہارے, جیسے چرسی, جیسے شرابی, تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہماری جو اپنی ہستی ہے وہ تو یقیناً کھو جائے گی نا. فار دا لائٹر نوٹ سر, اب تو ہم نے کھانوں میں شامل کر لیا چرسی تکہ اور چرسی فلانا فوڈ, تو سر یہ بھی ایک معاملہ اٹریکشن کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا خطرناک رومانٹسزم ہے کہ چیزوں کو رومانٹسائز کیا جاتا ہے. جب نشوں کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ نشوں کو صرف اپناتے نہیں, ان سے رومانس کرنے لگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ چائے کافی کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے زبردست کپ خریدتے ہیں قیمتی جی, اور پیرافرنیلیا جو ہوتا ہے کسی نشے کے ارد گرد. آپ شراب کو دیکھیں, شراب کی بوتلوں کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں کتنے ایلیور کرنے والے ہوتے ہیں, اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے. تو انسانوں کو کچھ اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی, اور مغرب میں بھی اب اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور جو لیٹسٹ جو گورنمنٹ کا قانون آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ شراب کی بوتل کو خوبصورت نہیں بنایا جائے گا, بلکہ شراب کی بوتل کو ایسا بنایا جائے گا جیسے ڈم قسم کا ڈیزائن ہو. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ تو وہ بند نہیں کرنا چاہتے لیکن ڈیزائن میں تبدیلی کر رہے. اسی طرح سگریٹ کے بارے میں وہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ سگریٹ پیکنگ کے اوپر باقاعدہ بڑی بدصورت شکل بنائی جا رہی ہے. تو بہرحال کسی نہ کسی طرح کام ہو رہا ہے. سر آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر اس عادت سے کوئی جان چھڑوانا چاہتا ہے, ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انفرادی طور پہ کوشش کرتے ہیں, اجتماعی طور پہ کوشش کرتے ہیں, کچھ عرصہ سٹک آن نظر آتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد وہی ایڈکشن چل رہی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہونے کی ابھی کمی ہے جو ابھی ہونا باقی ہے؟ دیکھیے, اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ چھوڑا کیسے جاتا ہے. چھوڑنے سے پہلے معلومات حاصل کرنی پڑے گی, کیونکہ جب کوئی بندہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے کسی جوش و جذبے کے تحت تو ایک دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتے ہیں تو اس کا کافی بھٹا بیٹھ جاتا ہے اور اس کی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ ناکامی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے یکدم سگریٹ کو چھوڑنا جو ہے وہ ممکن کم ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ سگریٹ پیتے ہوئے آپ معلومات حاصل کریں گوگل سے, یوٹیوب سے, کہ سگریٹ کو کیسے چھوڑتے ہیں. اور یہ معلومات آپ سگریٹ پیتے ہوئے حاصل کریں گے تو ابھی آپ کا جو morale ہے اتنا ڈاؤن نہیں ہوا ہوگا, اور پھر آپ اپنی موٹیویشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں سگریٹ چھوڑنے کے لیے, اور پھر آپ لائف سٹائل چینجز پہلے لانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ واک کرنا شروع کر دیں, جیسے آپ اپنا جو گھر ہے, جو کمرہ ہے, جو بیڈ روم ہے, اس میں سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایسے موقعوں پر یا ایسی جگہوں پر سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں گلیمر ہوتا ہے یا جہاں رونق ہوتی ہے. آپ ایسی جگہوں پہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں حبس ہو یا جہاں ماحول اچھا نہ ہو, آپ تکلیف میں ہو, تو آپ اپنے سگریٹ کا مزہ کرکرا کرنے لگتے ہیں. پھر آپ ٹائمنگز بدل لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے پہلے آپ سگریٹ پیتے تھے اور کن چیزوں کے بعد. پھر آپ سگریٹ نوشی کا جوڑ توڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ سگریٹ اور کافی اکٹھے پیتے تھے تو آپ سگریٹ الگ کر دیں, کافی الگ کر دیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ اچھی طرح سے گوگل پہ جائیں, میری بہت ساری ویڈیوز ہیں سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں, اگر آپ میرے نام کے ساتھ لکھیں ہاؤ ٹو اسموکنگ تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں, معذرت چاہوں گا آپ کو یہاں پہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم رہتے وقت کے ساتھ کبھی پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صداقت علی صاحب, ممتاز ماہر منشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو جیسے سر ہم بات کر رہے تھے ویپ کے حوالے سے, ہم ماڈرن ایرا میں جب جاتے ہیں تو ہم پھر بات وہی آپ والی کہ ہم اس انڈسٹری کو رکھنا بھی تو چاہتے ہیں. اس میں اربوں ڈالر کی خالی ٹیکسز پے کرنے والے لوگ ہیں, اتنی بڑی انڈسٹری ہے. تو سر ویپ کو تو بچہ ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے,
ابھی بھی اگر ہم آفس سے باہر چلے جائیں, کیونکہ ہمارے آفس میں تو ویسی بڑی ریسٹرکشن ہے, یہاں پہ اسموکنگ بالکل منع ہے, اگر آپ باہر جائیں تو ہر دوسرے تیسرے ینگسٹر کی جیب میں آپ کو نظر آئے گا, اور اس میں خواتین کی تعداد بھی بڑھتی نظر آتی ہے. تو کیا یہ ہارمفل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سارے ہارم ریڈکشن کے جتن ہیں جو ہماری کمرشل انڈسٹری کسی طرح سے کرتی ہے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اس سے ان کو وہ نقصان نہیں پہنچے گا جو براہ راست سگریٹ نوشی سے ہوتا ہے, جو کہ ایک دھوکہ ہے, بلکہ کھلا دھوکہ ہے. اور یہ اپنی وہ نئی پروڈکٹ کی انٹروڈکشن ہے اور اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے ہے, کیونکہ بہرحال اس صدی میں 21ویں صدی میں ہم زیادہ باشعور ہیں, ہم اپنی چوائسز کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اس صدی میں انسان کے دماغ کو ہیک کرنے کی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا میس میڈیا یہ سبھی اس قابل ہیں یا یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے یوزر کے مائنڈ کو ہیک کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں, جبکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں گزار رہے ہوتے. ہماری چوائسز, ہماری اوپینینز وہ میڈیا بلڈ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں صرف اپنی ویپنگ کی بات کے اوپر کہ اسی طرح شیشے کا رواج بھی عام کیا گیا کہ یہ اسموکنگ نہیں ہے, یہ ایک فلیورڈ ٹوبیکو ہے. کہہ دیا گیا حکے کی یہ جدید فارم ہے, لیٹسٹ فارم ہے, تھوڑی ایلیگنسی آ گئی ہے اس میں. وہ ٹوبیکو اب وہ بیڈ بریتھ والا نہیں ہے, وہ فریگرنس والا ہے. تو یہ بھی تو صرف زہر قاتل ہی ہے خوبصورت ریپر میں. بالکل. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی مزاج کو بدلنے والے کیمیکلز ہیں جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جو اموات کی سب سے بڑی وجہ, غیر طبی اموات کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں سگریٹ نوشی ہے, جس کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور 70 لاکھ سے زیادہ لوگ سالانہ صرف تمباکو نوشی کی وجہ سے ڈائریکٹلی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور باقی جو لوگ ہیں جو اس کے علاوہ اموات ہوتی ہیں وہ بالواسطہ طور پہ اس میں سگریٹ نوشی انوالو ہوتی ہے, حالانکہ وہ خود سگریٹ نہیں پی رہے لیکن سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں. ہمارے یہ بھی تو ایک سوسائٹی کا پرانا کلچر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے, ہماری خواتین بھی ایون کے رورل ایریاز میں حکا پیتی ہیں, اسموک کرتی ہیں, اور پھر آگے جنریشن میں انہیریٹنس میں چلتا ہے کہ ایون دی لیڈیز آر پریگننٹ, وہ ایون دین بھی اسموک کرتی ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس پہ ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ہمارے ایک اور مہمان, ان کو شامل کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف میں واپس آؤں گا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مجتبیٰ صاحب, جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری ہیں گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل میں. سر شکریہ آپ کے وقت کا. ہم ٹوبیکو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سگریٹ نوشی کے حوالے سے, تمباکو نوشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ تمباکو نوشی کے تباہ کن اثرات ایک تو وہ کیا ہیں, نارملی ہم سب جانتے ہیں, لیکن جب ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جیسی شخصیات کے منہ سے الفاظ نکلیں تو وزن رکھیں گے. اس کے باوجود نوجوان اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں, اور ٹوبیکو جو ہے تمباکو نوشی, اس سے جو نفسیاتی جو طور پر اٹریکشن نظر آتی ہے لوگوں کو, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی ہمیں تین چیزوں کو دیکھنا, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جی, ایک سب سے پہلے کہ جب ہم تھوڑے جوان ہوتے ہیں اباؤٹ 16-17 کی ایج میں, تو ہمارے اندر ایک بغاوت اور ریبیلسنس موجود ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بڑے جوان ہو گئے ہیں تو ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس کی پہلے ہمیں ممانعت تھی. اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سگریٹ پینا ایک ماڈرنسٹک چیز لگتی ہے, ایک سٹائل لگتا ہے. تو اس وقت آپ کو جب دوسرے دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پھر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایک نئی آئیڈینٹی لینا چاہتے ہیں زندگی میں, جو کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ہٹ کے ہوتی ہے, جو کہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کی طرف, آپ اپنی انفرادی شخصیت کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر آپ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں.
پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کے دوستوں اور یاروں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان چیزوں کا استعمال کرتے یا کرتی ہیں. وہ جب آپ ان کو استعمال کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک پیئر پریشر آ جاتا ہے کہ میں نے اگر ان کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ چلنا ہے تو مجھے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو کہ یہ گروپ کے لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری چیز اور میرے خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ کیونکہ آپ کو امیڈیٹ ریلیف دیتا ہے اور ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ دیتا ہے. دماغ کے اندر نکوٹینک ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ جا کے لگتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک ریلیکس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کو ایک آپ کے ذہنی تناؤ اور کھچاؤ اور پریشانی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ تمام چیزیں آپ کے اس بیہیویئر کو دوبارہ سے اسٹرانگ کرتی ہیں, آپ کو اس کو مضبوط بناتی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگ جو تھوڑے پریشان رہتے ہیں یا جو تھوڑی چیزوں میں سوچتے زیادہ ہیں, ایسے لوگ سگریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں. آپ ٹی وی اشتہاروں کے ذریعے آپ کوئی گورنمنٹ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی ہوئی, کسی ملک میں اس پہ پابندی نہیں ہے, تو آپ اس کو نشہ سمجھتے نہیں ہیں. نشہ آپ کے خیال میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے جس کی یا تو اسلام میں ممانعت کی گئی ہو یا حکومت کی طرف سے وہ ممنوع اشیاء میں استعمال ہو, ممنوع اشیاء کنسیڈر ہوتی ہو. کوئی گورنمنٹ اسے بین نہیں کرتی, کوئی اس کو کھلم کھلا اس کو سیل کی اجازت ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں آپ کو یہ ذہن کو یقین دلا دیتی ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اور آپ کو اس وقت پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اینڈ میں آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کا سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور عام طور پہ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے پریشان ہو کے, جب وہ زیادہ آتے ہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں, کیونکہ رمضان کے مہینے میں انہیں صبح سے شام تک کوئی سگریٹ نہیں پینا ہوتا. تو اس میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن, غصہ, بیزاری, تھکاوٹ, نیند کا بہت زیادہ آنا, یہ تمام چیزیں ان کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ سگریٹ چھوڑنے کے وڈرالز ہیں. تو جو ہی وہ افطاری کرتے ہیں ان کی پہلی چیز سگریٹ ہوتی ہے, اور سحری میں بھی وہ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ ٹوبیکو کے حوالے سے, تمباکو نوشی کے حوالے سے اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں, آگاہی مہم ہوتی ہیں, جیسا آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, اس حوالے سے ڈسکشنز ہو جاتی ہیں, اور سب کو پتہ بھی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, کیا ڈیزیزز لگ سکتی ہیں. نہ صرف وہ جو خود انہیل کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو بیچارہ سگریٹ پیتا بھی نہیں یا پیتی بھی نہیں, ان کے بھی نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں احساس ندامت کیوں نہیں ہوتا جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں؟ وہ سمجھتے کیوں نہیں اس چیز کو؟ کیا وہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پولوٹڈ کریں ایٹماسفیئر کو بھی, دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے, اپنی ذات کو جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے؟ جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سگریٹ کو نشہ سمجھتے نہیں ہے نا. جی, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, جو کہ جس طرح لوگ چائے پیتے ہیں اس طرح وہ سگریٹ بھی پی سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کو غلط نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ہم اس وقت تک سگریٹ کو غلط نہیں سمجھیں گے جب تک یا اسلامی طور پہ یا مملکت پاکستان یا کوئی بھی گورنمنٹ اس کو بین نہیں کرتی کہ ایک نشہ ہے. تو ہمارے لیے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس طرح چائے ایک حصہ ہے. اور کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں وہ یہ تمام بیماریاں ہو سکتی ہیں, ہمارا دماغ کنفرمیشن بائس کی طرف جاتا ہے, جو کہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہو سکتا ہے کچھ, ہمیں نہیں ہوگا, یا ہم تھوڑا استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیں شاید نہ ہو. یہ تمام وہ خیالات جو کہ ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں بیکاز ہمارا مائنڈ ہمیشہ پازیٹیو کی طرف لے کے ہمیں جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کا بار بار استعمال کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم اویئرنیس کیمپین بھی چلا لیتے ہیں اور اگلوں کو بتاتے بھی ہیں کہ اس سے چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے, اس سے آپ کے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. جی, لنگز آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائے گا کہ کیونکہ ہم بھی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے دوست ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے کلیگز ہیں جو کہ اسموک کرتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, اور اس کی وجوہات کہیں پہ یہ نظر آتی ہیں کہ سٹائل کے لیے شروع کیا, یا کسی نے کہا ایک آدھا ٹرائی کر لو,
یا کسی پریشانی کی وجہ سے ایک آدھا اسموک کیا اور پھر وہ اس سے نہیں نکل پائے. آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں ان سارے معاملات میں, ماہر نفسیات کے طور پر, آپ سگریٹ نوشی کرنے والی کی نفسیات کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو ہمیں سمجھنی ہے کہ عام طور پہ لوگ دو عمروں میں سگریٹ شروع کرتے ہیں. ایک وہ 15-16 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں, اور دوسرا وہ 35 سال کی عمر کے بعد شروع کرتے ہیں. 35 سال کی عمر کے بعد شروع کرنے والوں میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور خواتین کی تعداد کم ہوتی ہے. 15-16 سال کی عمر میں شروع کرنے والوں میں مرد اور خواتین کی تعداد تقریباً برابر ہے آج کل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک سگریٹ پیئر پریشر کی وجہ سے, یا ایک ٹرینڈنگ چیز ہے آپ استعمال کرتے ہیں, اور تمام موویز اور فلموں ڈراموں میں ایک وہ سگریٹ پینے والے کو ہیرو کے انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹائل سے سگریٹ پی رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اور کیونکہ سگریٹ آپ کو ایک بنیادی طور پہ ریلیکس بھی بہت کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ لے آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, 2-3 گھنٹوں کے لیے, 1-8 گھنٹے کے لیے, تو آپ اس کو پھر اس طرح سے بھی آپ اس کے ہک آن ہو جاتے ہیں, آپ اس کے عادی بن جاتے ہیں, اور آپ کو احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں اچھی طرح بن جاتا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ شروع میں اس کو چھوڑ پاتے ہیں. جی. جب وہ چھوڑ پاتے ہیں شروع میں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, مجھے سگریٹ لگے گی نہیں, سو مجھے نہیں ہوگا تو میں جب بھی پینا چاہوں اور پی لوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ شروع میں تو آپ چھوڑ پاتے ہیں, بعد میں 1-2 سال کے بعد وہ آپ کی زندگی کا حصہ بڑے آرام سے بن جاتا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ ہم ایز اے پیرنٹس اپنے جو بچے ہیں, جو والدین ہیں, وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے تمباکو نوشی سے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسا ابھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں کہ موویز میں اور اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, ان میں بڑا اٹریکٹیو قسم کا دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو پی رہا ہے, ہیروئن پی رہی ہے. تو یہ معاملات جب بچے دیکھتے ہیں تو ناپختہ جو ذہن ہوتے ہیں وہ امیج بلڈ کر لیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اچھا جی, ہمیں 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک تو ہمیں اپنی میڈیا پالیسی چینج کرنی ہوگی. پوری دنیا میں میڈیا پالیسیز ریوائز ہوئی ہیں جی, اور میڈیا پالیسیز میں یہ ہے کہ وہ تمام فلمیں جن میں ہیرو کو یا ایک سٹائل کے ساتھ سگریٹ پینا یا سگار پینا دکھایا جاتا ہے, وہ موویز یا تو ریٹڈ 16 ہو جاتی ہیں یا اس میں وہ سین کاٹ دیے جاتے ہیں اگر وہ ٹی وی پہ چلائی جائیں. تو ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی میڈیا پالیسی ڈیوائز کرنی ہوگی. دوسرا, جتنے بھی اشتہار ٹی وی پہ آتے ہیں جس میں سگریٹ کا ذکر ہوتا ہے, تو ہم ایک لاسٹ سیکنڈ میں ایک جلدی سے بول دیتے ہیں تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا, اور بہت ساری ریسرچ نے بھی یہ کلیئرلی ثابت کیا ہے کہ صرف ایک دفعہ کہہ دینے سے نہیں, جب تک وہ اگر ایک سگریٹ کے اشتہار میں اتنا پاورفل میسج پورے اشتہار میں دیا گیا ہے تو ایک اینڈ میں ایک فکرہ کہنے سے وہ چیز پوری نہیں ہوتی. اس لیے تمام اشتہارات کو سگریٹ کے بند کیا جانا چاہیے. تیسری چیز جس نے بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت آگے وہ فائدہ مند ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ سگریٹ کے اوپر انہوں نے ٹیکس 4 گنا زیادہ کر دیا ہے. اور کیونکہ پاکستان کو ویسے بھی ٹیکس کی ضرورت ہے آج کل, تو وہ جب ٹیکس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو سگریٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں, جی, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سگریٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ جتنے سستے سگریٹ دیں گے اور جتنی ایزی ایکسیسیبلٹی ہوگی, اتنا زیادہ آپ کے لیے سگریٹ نوشی بڑھتی چلی جائے گی. اور 5ویں اور سب سے امپورٹنٹ چیز, باہر کے ملکوں میں انڈر ایج اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو آپ سگریٹ نہیں خرید سکتے. ہمیں یہ پالیسی بڑی کلیئرلی امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. ہماری پالیسی بنی ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ بھئی 18 سال سے کم عمر بچے نہیں لے سکتے, لیکن تمام سگریٹ کی شاپس پہ نہ تو کوئی شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے, نہ ہی اس بچے کی عمر دیکھی جاتی ہے, ہم صرف سگریٹ بیچ دیتے ہیں. تو اگر اس میں کلیئر پالیسی ڈیوائز ہو جائے اور صرف سلیکٹڈ آؤٹ لیٹس پورے پاکستان میں سگریٹ بیچے, تو آٹومیٹکلی جو ینگ ایڈلٹس ہیں جو کہ 18-19 سال سے کم کے ہیں, وہ سگریٹ بہت کم کر دیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ جو رول ماڈلنگ ہے, وہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ایسے لوگ جو کہ جن کا لائف سٹائل بہت ہیلدی ہے, جی,
جو دین کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے, جن کا کھیل اور ایکسرسائز کی طرف رجحان زیادہ ہے, ان لوگوں کو اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ ٹی وی اور ریڈیو اور الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کریں ایز ہیروز, تو آٹومیٹکلی ہماری ایسوسیشن ایسے تمام لوگوں سے ہو جائے گی اور ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی پازیٹیو بات آپ نے کی کہ اگر ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لوگوں کو, ایتھلیٹس کو, ایسے لوگ جو کہ ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں, ان کو ہم دکھائیں گے, میڈیا پالیسی تھوڑی سی چینج ہو, اور پھر ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دکھائیں جو ہیلدی ہوں, جن سے وہ پازیٹیو چیزیں لے سکے, تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گا. اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈاکٹر محمد مجتبیٰ صاحب, آپ سے میں بہت تھینک یو کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ نے بات سنی. سر اب دیکھیں, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے رورل ایریاز میں یہ کلچر ہے کہ وہاں پہ حقہ پیا جانا اور پھر اسموک کرنا, یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. اویئرنیس کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا اس میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گا, ہم جب ماڈرن شہروں کی بات کرتے ہیں, ہماری سوسائٹیز, ہماری محفلیں, ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں, جب ہم ماڈرن کی طرف جاتے ہیں, سٹائل آ گیا, جس طرح سگریٹ پینا شروع کر دیا, اور پھر یہی سگریٹ ہے جو آگے جا کے آپ کو مزید خطرناک نشوں کی طرف لے کے جاتا ہے, پھر انہیل تک کی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر سالو کرنے کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نوید صاحب, ٹریڈیشنلی میں 20ویں صدی میں بھی دیکھتا رہا ہوں. جی. اس وقت میری ایج آپ سمجھ لیں کہ 10-15 سال تھی, تو پرسنلی میں اس فیز سے گزرا ہوں 1980 سے لے کے 86 کے اراؤنڈ. اچھا, یہ آپ بتا رہے ہیں اپنا؟ جی, میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہی سچویشن تھی کہ سگریٹ جو ہے وہ ایک گلیمر اور ایک سٹیٹس سمبل تھا. جی. اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک سگریٹ کی سرخ ڈبی یا گولڈن ڈبی ہاتھ میں لے کے تو بڑے اتراتے پھرتے تھے ہم, کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا مار کا انجام دے لیا. جی. اور اسی طرح اس وقت کالج میں بھی کافی وہ گینگز جو ایسے لڑکوں کے بن جاتے تھے جو سگریٹ نوشی کرتے تھے, تو وہ ذرا اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے, بڑا یو قسم کا, بڑا ذرا مینلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اس زمانے میں بلکہ ایک سانگ بھی آیا کہ سگریٹ ان مائی ہینڈ آئی فیلٹ لائک اے مین. اچھا, وہی آگے. تو وہ بچوں کو جو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا, وہ چاہے بچے جو بچیاں ہیں وہ اپنی ماں کی بڑی سائز کی سینڈل پہن کے گھومتی ہیں, یا جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے فادر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں, بڑا کوٹ. تو یہ بھی اس طرح کی ایک چیز ہے کہ ان کو لگتا ہے بچوں کو کہ شاید ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم نے یہ رول توڑا ہے یا جو بڑوں کو اب فالو کیا ہے تو یہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں, ایک تو آپ نے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا, تھینک یو ویری مچ. سیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں چیزیں, اور ہر کسی میں اتنا ظرف بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی ایسی خامی جس کو اس نے اوور کم کر لیا وہ نہیں بتاتا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ ایک تو ہم سٹائل کے لیے, دوسرا ہم فلاسفر بننے کی, یہ بھی غلط ہے کہ فلاسفر بننے کے لیے سگریٹ لگا لیا اور بیٹھ گئے, میں کسی سوچ میں ہوں, اور چاہے سوچ کا بیڑا غرق ہی ہو جائے, دماغ کے خلیے ختم ہو جائے, آپ کا وہ سٹائل ہے. بٹ جیسے آپ نے فرمایا, آپ نے پہلے تو اس کو شروع کیا اس طرح سے, سم ہاؤ, جو بھی ریزن بیہائنڈ رہی, آپ نے اوور کم کیسے کیا, آپ نے اس ایڈکشن سے جان کیسے چھڑوائی؟ کیونکہ ابھی ہم پورے پروگرام میں یہی بات کر رہے ہیں سیشن میں کہ یہ لت لگ تو جاتی ہے لیکن پھر چھٹتی نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. جی نوید صاحب, پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ دوسری ایڈکشنز میں بھی, ہارڈ کور ایڈکشنز میں بھی گئے, لیکن ان کے لیے پھر سگریٹ سے جان چھڑانا وہ زیادہ مشکل ثابت ہوا بنسبت دوسری ایڈکشنز کے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سگریٹ کی ڈپینڈنسی یا ایڈکشن یا نشہ یا علت یا عادت, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, وہ تمام نشوں کی علت سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا, یہ اور اس کو روٹ کاز چھوڑنا, ہے جی اس کو نہیں, میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنا دوسری عادتوں کو چھوڑنے سے زیادہ مشکل ہے. سر اس مشکل پہ کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ نوید صاحب, اس کے لیے بیسکلی تو میں نے یہ پہلے سوچا کہ مجھے یہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں ہے.
میں نے ریئلائز کیا کہ میری جو کچھ سانس کی کیفیت ہے, سانس کا پھولنا ہے اور بار بار گلے کا خراب ہونا ہے اور اس طرح ریسپریٹری ٹریک کی انفیکشنز ہیں, تو وہ مجھے کافی پریشان کر رہی ہیں. اور آپ نے انالائز کیا چیزوں جی کو؟ میں نے جو ہے نا تھوڑا سا حقیقت کو ایکسیپٹ کیا, اور حقیقت کا جس پہ الزام ڈالنا ضروری تھا اس پہ ڈالا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی وجہ کوئی اور ہے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ کھانس کے برا حال ہے, ایک ہاتھ منہ پہ ہے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے, اور سگریٹ نہیں پھینکنا, اس ہاتھ سے اس سے جان نہیں چھڑانی آپ کو, پھر تھوڑی دیر بعد آپ وہ, اور حقیقت میں وہی تکلیف کا باعث ہے. بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ آپ کس عادت میں, وہ بس یار بری عادت ہے یہ, لیکن میں اس کو اب لگ گیا چھوڑ نہیں سکتا. او بھائی بری عادت, پیسے بھی خرچتے ہو, اپنی جان کو بھی ضائع کر رہے ہو, اپنے پیاروں کے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہو. تو یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ نے پہلے انالائز کیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک پیغام دیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے کہ کیا کرنے کی ضرورت باقی ہے. 31 مئی کا دن منا لینا کیا کافی ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے آگاہی مہم یا کمپین چلا دینا این جی اوز کی طرف سے کافی ہے, یا اس پہ بات کر لینا کافی ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ, یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اس کو توجہ کے قابل تو سمجھا اس مسئلے کو. ویسے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا, ابھی جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صداقت صاحب, کہ اب ہماری زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم بہت سارے جو توجہ طلب معاملات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں. تو آئی اپریشیٹ کہ آج کے دن کے توسط سے ہی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اس بات کو کرتے رہنا ضروری ہے. جی یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ اس کو سال میں ایک دفعہ بات کر لینا اس پہ کافی نہیں ہے, اس پہ ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ بات کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پریونشن کا موڈ ہے, خاص طور پہ یوتھ کے لیے. اگر آپ کسی بچے کو سگریٹ نوشی سے بچا لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس بچے کو آئس سے بھی بچا لیا, آپ نے اس کو میریجوانا سے بھی بچا لیا, آپ نے اس کو الکوہل سے بھی بچا لیا, آپ نے اس کو لیٹر سٹیج پہ میچور ایج میں یا اولڈر ایج میں کینسر سے یا دل کی بیماریوں سے یا اور بے شمار کرونک ڈیزیزز سے بھی بچا لیا. اور اس کے علاوہ وہ جو اپنا سرمایہ اس کے اوپر اس پہ آگ لگاتا ہے اس سے بھی بچا لیا. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ سگریٹ کے ایک سرے کے اوپر آگ ہوتی ہے اور دوسرے سرے پہ ایک بے وقوف ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. بہرحال سارے انسان چاہے وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں وہ بڑے سینسیبل ہوتے ہیں, صرف وہ ایک ڈپینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے نکل سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا کئی دفعہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں بار بار کی ناکامیوں کے باوجود کی وجہ سے کہ شاید وہ اس سے نکل نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی کہ میری زندگی سگریٹ کے بغیر اتنی خوبصورت ہوئی کہ جس کا میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. ایک وقت تھا کہ میں سوچتا تھا کہ سگریٹ کے بغیر بھی کیا زندگی کا کوئی تصور ہے. یہ آپ سوچتے تھے جی میں لیکن آپ نے کر دکھایا. سر کیونکہ وقت بالکل اینڈ کے قریب ہے سیشن کا, میرے سیگمنٹ کا, تو میں آپ سے گزارش چاہوں گا کہ حکومتی سطح پہ کیا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں فرما دیں آپ. دیکھیے حکومتی سطح پہ میری رائے میں شاید وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہماری ایڈوائز انہوں نے سننی بھی نہیں ہے کوئی خاص. پبلک بہت ساری باتیں کرتی ہے لیکن جو ارباب اختیار ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہر فرد یہ ذمہ داری خود اٹھائے, حکومت پہ نہ ڈالے. حکومت کو جب وقت ملے گا تو شاید وہ اس پہ بھی غور جب کبھی وقت ملے گا تو شاید اس پہ بھی غور کریں. سر تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی کیونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, مجھے اچھا لگا اور آپ نے ہمارے شو کو رونق بخشی. اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے ڈاکٹر صداقت علی صاحب جو کہ ممتاز ماہر منشیات تھے, پروفیسر ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب جو کہ ماہر نفسیات, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری, گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا لائن پہ, اور عرفان رحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے.
اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ سگریٹ کے ایک طرف جس طرح ابھی عرفان صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو آگ ہے اور دوسری طرف وہ جلنے والا ہے، جس کو بے وقوف کہیں یا خود اپنے آپ کو جلانے والا کہیں. مجھے تو اکثر اوقات جو اسموک کرتے ہیں، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بڑے قابل رحم نظر آتے ہیں، قابل مدد نظر آتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے کسی طرح. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ خود کو جلا رہا ہے، چاہے وہ دھوئیں کی صورت ہو یا کوئی بھی صورت ہو، آگ لگا رہا ہے، اپنے منہ میں اس آگ کا ایک حصہ رکھ رہا ہے اور پھر وہ اسموک کر رہا ہے، یعنی کہ ایندھن بنا ہوا ہے، بھٹی بنا ہوا ہے وہ، کہ اس کے اندر ٹوبیکو جاتا ہے اور پھر دھوئیں کی صورت میں باہر آتا ہے. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی، ہمارے اپنے ہوں یا پرائے ہوں. بے شک ان کو برا لگے گا، وقتی طور پہ ایک دفعہ برا لگے گا، 2 دفعہ لگے گا، اور یہ تو ہے کہ آپ ڈور ناک کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ کھلے گا ضرور. تو کوشش کریں، مل جل کے کوشش کریں، اگر کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہمیں برا ہی سمجھے تو سمجھتا رہے. کسی کی بھلائی میں اگر ہم برے بھی بنتے ہیں تو موسٹ ویلکم، نو ایشوز. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.